मैं दुल्हन बनकर इमरान के कमरे में बैठी थी, जो फूलों से सजा हुआ था। मेरी दुल्हन का जोड़ा भी मेरी सास ने खरीदा था, जो बेहद खूबसूरत था। कमरे का दरवाज़ा खुला तो इमरान अंदर दाखिल हो गए। मुझे देखकर एक दिलफरेब सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर सज गई थी। मैं भी एक खूबसूरत मुस्कान सजाए बैठी थी। वो मेरे सामने आकर बैठ गए। सबसे पहले मुझे रोनमाई की अंगूठी पहनाई, फिर कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं इनकी तारीफ पर शर्मा सी गई थी। फिर मेरा हाथ थामा, मेरे हाथ की मेहंदी गौर से देखने लगे। कहने लगे कि मेहंदी बहुत अच्छी लगाई है तुमने, और तुम्हारा रूसी जोड़ा भी बेहद हसीन है। लेकिन तुम्हारी लिपस्टिक का कलर मुझे पसंद नहीं। अगर मैरून कलर लगाती तो ज़्यादा अच्छा लगता। मुझे वो रंग बेहद पसंद है। ऐसी बात पर मैं बुरी तरह से नर्वस हुई। अचानक से हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। इमरान, जो मेरी तारीफ में खो से गए थे, यकदम से चमके। न जाने क्यों उनके चेहरे की रंगत पल में बदली थी। कहने लगे, अम्मी आ गई हैं। ये कहकर वो जल्दी से बेड से उठे और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मैं तो ठीक से उनकी बात पर हैरान भी नहीं हो पाई थी कि उस वक्त मेरी सास कमरे में क्यों आ गई। लेकिन जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरी सास दूध का गिलास लिए खड़ी थी। इस माहौल में मेरी सास की आमद मुझे शर्म से नजरें झुकाने पर मजबूर कर गई। ये भला कौन सा तरीका था। उन्होंने इमरान से कहा, तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे बहू से बात करनी है। अपनी सास की बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। इमरान क्यों दूसरे कमरे में सोएंगे। इमरान एक भरपूर नज़र मुझ पर डालकर कमरे से बाहर निकल गए। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मेरी सास ने इमरान को बाहर क्यों भेजा है और वो दूसरे कमरे में क्यों सोएंगे। मेरी सास मुस्कुराती हुई मेरे पास आकर बैठ गई। फिर मुझे देखकर कहने लगी, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी खूबसूरत ही देखकर पसंद किया है, वरना मेरे बेटे के लिए अमीर से अमीर लड़कियों के रिश्ते मौजूद थे, लेकिन मुझे तुम पसंद आ गई। आप ये दवा खाओ और दूध पीकर सो जाओ। इस दवा से तुम्हें चांद सा बेटा होगा। मेरा तो मूड खराब हो गया। आज की रात के लिए एक नहीं क्या क्या ख्वाब सजाए थे, लेकिन मेरी सास तो अजीब थी, मेरे शोहर को ही दूसरे कमरे में भेज दिया। शायद मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो समझ गई कि मैं गुस्से में हूँ। मुझसे कहने लगी, इमरान मेरे हुक्म का गुलाम है, इसीलिए तुम मेरी मानोगी तभी वो तुमसे ठीक रहेगा। ये कहकर उन्होंने वो गोली जबरदस्ती मेरे मुंह में डाली और दूध का गिलास मेरे मुंह से लगा दिया। वो दवा इतनी कड़वी थी कि मैंने वो दूध सारा खत्म कर दिया। मेरी सास कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन चंद लम्हों बाद ही मुझ पर गनूदगी सी छाने लगी। मैं कुछ ही देर में सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं तब भी दुल्हन के लिबास में थी और कमरे में अकेली थी। मेरा सर अब भी भारी था। मुझे रात वाली अपनी सास की बातें याद आने लगी। मुझे अपनी सास की सोच पर अफसोस हुआ था। कैसी औरत थी, भला ऐसा भी कोई करता है। मैं कपड़े तब्दील करके जब बाहर आई तो मेरी सास इमरान के साथ नाश्ता कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, कहने लगी, आओ बैठो नाश्ता करो। मैं इमरान के बराबर में बैठ गई। वो बहुत संजीदा से बैठे हुए थे, जैसे उनका मूड खराब हो। मेरी सास मेरी प्लेट में फ्राई अंडा डालने लगी। इमरान चाय पीकर उठकर ऑफिस चले गए। मेरी सास कहने लगी कि आज के बाद तुम सादगी में रहा करना, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इमरान के सामने इतना तैयार होने की। इमरान के जाते ही उनका रवैया मुझसे सख्त हो गया था। मेरे नाश्ता करते ही उन्होंने किचन का रास्ता दिखाया और कहने लगी कि आज के बाद सारा किचन तुम संभालोगी। मैं अपनी सास के पल पल बदलते रवैये को देखकर हैरान थी। लेकिन शाम को जब इमरान के साथ एक नौजवान को देखा तो मैं हैरान हुई, क्योंकि वो तो इकलौते थे। फिर मालूम हुआ कि वो नौजवान मेरी सास का भांजा था, दूसरे शहर से यहाँ रहने आया था। इमरान से बेतकल्लुफ़ सा था, मुझसे बड़ी बेतकल्लुफ़ी से यूं बात कर रहा था जैसे पहली मुलाकात ना हो, मुझे वो पहले से बहुत अच्छी तरह से जानता हो। फिर मेरी सास से कहने लगा कि जब इमरान जैसे को इतनी हसीन लड़की आपने ढूंढ दी है खाला, तो मुझे तो इससे ज़्यादा प्यारी ढूंढ के ही देंगी। वो शख्स बात मेरी सास से कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें सर से पैरों तक मेरा जायज़ा ले रही थी। पहली नज़र में ही वो मुझे जहर लगा था। बहुत ही छिछोरा सा था। मैं किचन में चली गई। पूरा दिन कई किस्म के खाने का मेन्यू मुझे मेरी सास बता देती थी। मेरा पूरा दिन किचन में गुजरता था। रात को मुझे अपने हाथ से वो गोली खिलाती और दूध पिला देती, जिसे पीकर मुझे फौरन से नींद आ जाती। आज भी मैं किचन में काम कर रही थी। रात का 1 बज गया था, लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लाउंज में कोई भी नहीं था। इमरान और मेरी सास सोने जा चुके थे। मैं बर्तन धो रही थी। मेरी आदत थी कि मैं किचन में दुपट्टा ओढ़कर काम नहीं करती थी।
اور کچن میں کوئی ویسے بھی مرد نہیں آتا تھا۔ گھر میں صرف عمران ہوتے تھے یا میری ساس، اور وہ دونوں ہی کبھی کچن میں نہیں آئے تھے۔ حالانکہ گھر میں ملازمین موجود تھے، لیکن کچن کا سارا کام میری ساس نے میرے ذمے ڈال رکھا تھا۔ میں ابھی برتن دھو ہی رہی تھی جب میری ساس کا بھانجا، جس کا نام ظفر تھا، وہ کچن میں آ گیا۔ میں اس کی آمد سے بے خبر تھی، لیکن اس کی بے باک نظروں کی تپش تھی کہ مجھے الجھن سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک بات عورت کی فطرت میں موجود ہوتی ہے کہ وہ خود پر اٹھنے والی نظروں کو جان جاتی ہے۔ میں نے بے ساختہ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ کمینہ شخص مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آر پار ہوتی نظروں سے میں کانپ کر رہ گئی۔ بڑی وارفتگی سے اس کی نظروں میں اس پر ستم یہ کہ میرے پاس دوپٹہ نہیں تھا، اور جہاں دوپٹہ رکھا تھا وہاں وہ شخص موجود تھا۔ اس کی کمینگی سی مسکراہٹ پر میں نے اسے گھور کر دیکھا تو بجائے شرمندہ ہونے کے وہ ہنسنے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ اس وقت کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے سخت لہجہ اپنایا تھا تاکہ وہ کچن سے باہر چلا جائے، لیکن وہ شخص تو بڑا ڈھیٹ تھا۔ میرے قریب آ کر بولا، اب اگر بندے کو اچانک سے پیاس لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ یہ کہہ کر وہ فریج کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ لیا اور خود پر اچھے سے ڈھانپ لیا اور دوبارہ سے برتن دھونے لگی۔ وہ کمینہ ایک ایک گھونٹ بڑے مزے اور آرام سے شیلف سے ٹیک لگا کر پی رہا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھ پر اس کی نظریں جمی ہوئی ہیں، لیکن میں نظر انداز کر رہی تھی، جلدی جلدی برتن دھو رہی تھی تاکہ میں جلد ہی کچن سے باہر نکل جاؤں۔ وہ کہنے لگا، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک خوبصورت لڑکی، اتنا حسین روپ، اور شوہر بھی کیسا ملا، عمران جیسا، جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، خالہ کا غلام ہے۔ وہ مجھ جیسا ہوتا تو تمہارے حسن کو… اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گھٹیا بکواس کرتا، میں نے تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ اسے شاید مجھ سے ایسی توقع نہ تھی، اسی لیے مجھے حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ آئندہ زبان سنبھال کے بات کرنا۔ میں اسے اس کی اوقات یاد دلانا چاہتی تھی، لیکن اس نے میری کلائی زور سے پکڑ لی۔ تم نے اچھا نہیں کیا مجھے تھپڑ مار کر، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میری کلائی چھوڑی اور کچن سے باہر نکل گیا۔ جس قدر وہ غصے میں کہہ کر گیا تھا، میرا دل خوف سے لرزنے لگا۔ نہ جانے کیا کرے گا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، کمرہ بھی بند کر کے لاک کر دیا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اس شخص کی نظریں مجھے یہ تو سمجھا گئی تھی کہ وہ مجھ پر اچھی نظر نہیں رکھتا۔ میری عمران سے بس اسی دن بات ہوئی تھی، شادی کی رات، وہ بھی بس چند منٹ کی۔ اس کے بعد تو میری ساس نے میرے شوہر کو میرے پاس آنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ مجھے روز نشے کی دوا کھلا دیتی تھی۔ میں اب بھی خوف کے مارے اپنے کمرے میں کانپ رہی تھی جب میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ سا گیا کہ کہیں ظفر نہ ہو، لیکن میری ساس تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ دودھ اور دوا لیے کھڑی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، دروازہ کیوں لاک کیا تھا؟ وہ کمرے میں آ کر میرے کمرے کا جائزہ لینے لگی، کہنے لگی، کیا عمران کمرے میں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ انہیں شاید یہ ڈر تھا کہ کہیں میرا شوہر میرے کمرے میں نہ ہو، اس لیے دروازہ لاک کیا، کیونکہ وہ مجھے دروازہ لاک کر کے سونے نہیں دیتی تھی۔ پھر جب ان کی تسلی ہو گئی تو وہ مجھے دوا اور دودھ پلا کر چلی گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی میں ایک تنہائی کا عذاب سہ رہی تھی۔ اس بار وہ شخص کسی خوف کی طرح مجھ پر مسلط ہونے لگا تھا۔ مجھ پر نیند کی غنودگی چھانے لگی۔ میں کچھ ہی دیر میں سو گئی۔ کچھ دنوں سے ظفر نے میرا جینا محال کر رکھا تھا، ہر وقت میرے پیچھے رہنے لگا تھا۔ میری ساس بھی اسے منع نہیں کرتی تھی۔ میں تنگ آ چکی تھی۔ ایک بار میری صبح جلدی آنکھ کھل گئی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو اسی وقت عمران جاگنگ کر کے لوٹے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے طیش آنے لگا۔ کیسا شوہر تھا میرا، جو مجھے میرا حق دے رہا تھا نہ تحفظ۔ میں ظفر کی بے باک نظروں اور جملوں سے زج ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کتراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں ان کے پیچھے ان کے کمرے میں آ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ بکھلا سے گئے، کہنے لگے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اگر امی نے دیکھ لیا تو… مجھے اس کے خوف پر حیرت تھی۔ میں کوئی غیر تو نہ تھی، ان کی بیوی تھی۔ میں بے اختیار ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میرے رونے کا اثر تھا یا نہ جانے کیا، لیکن وہ مجھے خود سے دور نہیں کر پائے۔ میں نے کہا، آپ مجھ سے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں؟ میں نے روتے ہوئے ظفر کی ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ وہ مجھے اپنے حصار میں لے چکے تھے۔
مجھ سے کہنے لگے تم فکر مت کرو، میں آئندہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ ایک عجیب سا سکون تھا عمران کی باہوں میں، ایک تحفظ کا احساس۔ میں نے کہا مجھے آپ سے دور نہیں رہنا، مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ عمران، آپ کو کبھی میرا خیال نہیں ستاتا؟ کبھی میرے پاس آنے کو دل نہیں چاہتا؟ کیوں دور رکھتے ہیں مجھ سے؟ آج تو میں نے سارے شکوے ہی کر ڈالے تھے۔ کہنے لگے امی اجازت نہیں دیتی، ورنہ مجھے تمہارا خیال چین نہیں لینے دیتا۔ اس سے پہلے کہ عمران اپنی میٹھی باتوں سے میرے کانوں میں رس گھولتے، کمرے کا دروازہ بری طرح سے کھٹکھٹایا گیا۔ وہ ایک دم مجھ سے پیچھے ہٹے، کہنے لگے کہ اگر امی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو کام میں ڈال دیں گی، تم کہیں چھپ جاؤ۔ انہوں نے مجھے کمرے کی گیلری میں چھپا دیا اور پھر دروازہ کھولا۔ میری ساس میرا پوچھ رہی تھی، وہ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم۔ میری ساس کمرے سے باہر چلی گئی تو عمران نے بھی مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں کچن میں چلی گئی، میری ساس مجھے شاید میرے کمرے میں ڈھونڈ رہی تھی۔ جب کچن میں آئی مجھے دیکھا تو پرسکون ہو گئی، لیکن اب یہ ہوا تھا کہ عمران اب ظفر کو میرے پاس دیکھتے تو اسے بری طرح سے ڈانٹتے تھے۔ وہ بھی چپ چاپ باہر چلا جاتا، لیکن اب نہ مجھے عمران کے بنا چین آتا تھا، نہ انہیں میرے بغیر۔ ایک بار میں صبح سویرے ہی ان کے کمرے کے پاس آ چکی تھی۔ اس وقت میری ساس سو رہی تھی۔ میں نے سوچا عمران کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میری ساس کی آوازیں عمران کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ عمران بھی اونچے لہجے میں بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ امی آپ چاہتی کیا ہیں؟ وہ میری بیوی ہے، میں اس سے دور ہرگز نہیں رہوں گا۔ عمران کی بات پر میری ساس نے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ اگر تم اس کے پاس گئے تو وہ تمہارا سچ جان کر تم سے نفرت کرنے لگے گی۔ میں سوچنے لگی کہ عمران کا سچ کیا ہو سکتا ہے جس کو جان کر میں ان سے نفرت کرنے لگوں گی۔ وہ کہنے لگی رات کو اپنا کمرہ اچھی طرح سے لاک کر لیا کرو، اگر اس نے رات کو تمہیں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ سن کے میں پریشان ہو گئی کہ ایسی بھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ رات کو عمران کو دیکھ کر کچھ برا ہو جائے گا۔ بہرحال میں سوچ چکی تھی کہ آج رات کو دوائی نہیں کھاؤں گی اور عمران کے کمرے میں آؤں گی۔ ایسا بھی کیا سچ ہے، رات کو جب میری ساس نے مجھے دوا دی تو میں نے وہ دونوں دانتوں کے نیچے دبا لی اور دودھ پی لیا۔ جیسے ہی میری ساس باہر گئی میں نے واش روم میں جا کر وہ دوا پھینک دی اور رات کو عمران کے کمرے میں چلی گئی۔ ان کا دروازہ لاک نہیں تھا، کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو میں اپنے کمرے میں واپس آ کر رونے لگی۔ میری ساس نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عمران کی حقیقت جان کر میں خون کے آنسو روئی تھی۔ میری زندگی میری ساس نے برباد کر کے رکھ دی تھی۔ عمران کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، لیکن میں ساری سچائی جان چکی تھی۔ دن میں نہ میں باہر گئی نہ میں نے کوئی کام کیا۔ جب میری ساس میرے کمرے میں آئی تو میں نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، مجھ سے یہ بات چھپائی کہ آپ کا بیٹا خواجہ سرا ہے۔ میں آپ کے گھر کبھی بھی نہیں رہوں گی۔ میری بات سن کر پہلی بار میری ساس کی رنگت اڑی تھی۔ میں گھر چھوڑ کر جانے لگی تھی، میری ساس کہنے لگی پہلے میری بات سن لو پھر چاہے چلی جانا، میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ میری ساس کا لہجہ بڑا دکھی تھا۔ جو انکشاف میری ساس نے مجھ پر کیا وہ سن کر میں دھنگ رہ گئی۔ وہ روتے ہوئے مجھے ساری حقیقت سے آگاہ کر چکی تھی، انہوں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میں نے ان کی بات سن کر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ رات کو میں عمران کے کمرے میں چلی گئی۔ عمران ایک زنانہ جوڑا پہنے ہوئے تھے، چہرے پر میک اپ تھوپا ہوا تھا، سر پر لمبے بالوں کی بیگ لگائی ہوئی تھی۔ میں جب ان کے کمرے میں آئی تو مجھے دیکھ کر وہ دھنگ سے رہ گئے، کہنے لگے تم کیسے اس کمرے میں آئی ہو؟ شاید وہ میرے سامنے اس خلیے میں تھے اس لیے گھبرا گئے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی والدہ نے سب سچ سچ بتا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے کیا تم میرے پاس ہی رہو گی؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے ویسے تو انہیں اپنی ہر چیز سے بہت پیار ہے، وہ کسی کو نہیں دیتا، لیکن مجھے ان کے کپڑے پہننے کی اجازت تھی۔ عمران خواجہ سرا نہیں تھے، بلکہ ڈبل شخصیات کے مالک تھے۔ انہیں شروع ہی سے لڑکیاں اٹریکٹ کرتی تھیں، ان کی شخصیت انہیں متاثر کرتی تھی۔ میری ساس اپنے سوشل ورک کے چکر میں پورا دن گھر سے باہر رہتی تھی اور عمران کے پاس آیا لڑکی رکھی ہوئی تھی جسے سجنے سنورنے کا بہت شوق تھا۔
وہ خود بھی میری ساس کی ساڑیاں پہنتی اور تیار ہوتی اور عمران کو بھی ایسے ہی لباس پہنا کر ان کو میک اپ کر دیتی تھی۔ وہ بچپن میں میری ساس کی ساڑیاں پہن کر میک اپ کر کے تیار ہو جاتے۔ ان کی ایسی حرکتوں پر میری ساس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ وہ لڑکی رات کو بھی عمران کے ساتھ سوتی تھی، اسی لیے رات کو انہیں کہانیاں بھی سناتی اور انہیں لڑکیوں کی طرح تیار بھی کر دیتی تھی۔ وہ چھوٹے تھے اسی لیے انہیں سب کچھ کرنے کی عادت رہنے لگی اور یہ چیزیں ان کی شخصیت کا حصہ بن گئی۔ اب میری ساس ان کی اس عادت سے بے حد پریشان تھی کیونکہ وہ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ میری ساس ان کا علاج ایک نفسیاتی ڈاکٹر سے کروا رہی تھی، دوا بھی وہ کھا رہے تھے۔ سب کچھ ان پر بے اثر تھا۔ وہ مجھے اسی لیے نشاور گولیاں دیتی تھیں تاکہ میں سو جاؤں اور عمران کا علاج مکمل ہو جائے۔ پہلے تو ہر وقت لڑکی بنے رہتے تھے لیکن وہ دن میں ایک مرد کی طرح سے کام کرتے تھے اور رات کو ایک عورت کی طرح سے تیار ہو جاتے۔ رات کو مجھے کہتے کہ میں بھی ایک اچھا لباس پہن کر تیار رہا کروں اور وہ خود بھی ایک زنانہ لباس پہن لیتے تھے اور پھر میک اپ کر کے مجھ سے پوچھتے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہیں یا میں۔ مجھے ان کی اس حلیت سے چڑ ہونے لگتی تھی۔ میں انہیں پیار سے سمجھانے لگتی کہ وہ یہ سب چھوڑ دیں لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ مجھ سے ایک بار کہنے لگے کہ تم میرے حسن سے جلتی ہو، میں ان کپڑوں اور میک اپ میں تم سے زیادہ حسین لگتا ہوں۔ ایک بار وہ مجھے کہنے لگے جب تم دلہن بن کر میرے کمرے میں آئی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ اگر امی نہ آ جاتی تو میں تمہارا دلہن کا لباس پہن کر بھی تمہیں دکھاتا کہ میں وہ پہن کر کیسا لگتا ہوں۔ وہ عورتوں کی طرح سر ہاتھ چلاتے ہوئے ویسے ہی ادائیں اپناتے مجھے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے الجھن سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ انہیں مرد بالکل پسند نہیں، ہم دونوں ہمیشہ یوں ہی رہیں گے۔ ایک بار جب وہ کمرے میں آئے تو میں نے ان کا لباس پہن رکھا تھا۔ میرا چہرہ میک اپ سے مبرہ تھا، یعنی میں نے میک اپ نہیں کیا تھا۔ اپنی وجہ سے بالکل مردوں جیسی کیل دی، سر پر مردوں کے بال جیسی ویگ بھی لگا لی۔ عمران غصے سے مجھے دیکھنے لگے، میرے پاس آ گئے، کہنے لگے تم نے بال کٹوائے؟ تم جانتی ہو مجھے لمبے بال کس قدر پسند ہیں۔ تم مجھے لڑکیوں کے حلیے میں ہی اچھی لگتی ہو، جاؤ جا کر اپنا حلیہ بدلو۔ میں نے کہا میں اب ایسے ہی رہا کروں گی کہ میرا حلیہ تو آپ نے ایک مرد ہوتے ہوئے اپنا لیا ہے جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ مجھ پر غصہ ہونے لگے لیکن میں ان کی ایک نہ سنی اور روزانہ ایک مردانہ لباس پہن لیتی۔ مجھ سے کہنے لگے تمہیں اللہ نے عورت بنایا ہے، اسی کے حسن سے تمہیں نوازا ہے، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے مرد بنایا، آپ کو بھی اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے آپ کو میں اپنے برعکس حلیے میں بری لگتی ہوں، آپ بھی مجھے اچھے نہیں لگتے۔ جب ہم اللہ کے قانون سے ہٹ کر چلتے ہیں تو کسی بھی آنکھ کو نہیں باتے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند نہیں ہے۔ اس بات پر وہ چپ سے ہو گئے۔ اگلے روز جب میں کمرے میں گئی تو وہ ایک مردانہ لباس میں تھے۔ کہنے لگے تم ٹھیک کہتی ہو، مرد کو اللہ نے جب مرد بنایا ہے تو اسے مرد ہی دکھنا چاہیے۔ جو کام پچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹر نہیں کر پایا تھا وہ چند دنوں میں نے کر دکھایا تھا۔ میری شادی کو 4 سال گزر گئے ہیں، اب ہمارا ایک بیٹا بھی ہے۔ عمران بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں اور میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔